प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी हकीकत और दिल दहलाने वाले वाकया सुनाएंगे। एक नेक लड़की जो हाफिज़े कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुजर बसर करती थी। मरने के बाद वो क्यों अजाब का शिकार हुई, उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वो बड़ी नेक थी। लोगों के बेहद इसरार पर जब उसकी माँ ने उस लड़की की हकीकत बताई, तो ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसी गलतियां जरूर करती हैं। आज की ये कहानी बड़ी ही सबक आमोज और खास कर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं और अनजाने में वो एक ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में नफीसा नाम की एक लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। नफीसा की माँ ने नफीसा को कुरान पाक हिफ्ज करवाया, उसको स्कूल की तालीम भी दिलवाई और सिलाई भी सिखाई, ताकि ये लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी उनकी माँ की 2 वक्त की रोटी चल सके। नफीसा बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ असूल थे जिनसे वो कभी भी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी काफी देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थी जो बार बार कपड़े सिलाई करने के लिए इसरार करती जा रही थी, लेकिन नफीसा ने 2 टोक अल्फाज में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े कभी भी सिलाई नहीं करेगी। वो औरतें फिर भी नफीसा की मिन्नतें करने लगी। नफीसा देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छे से सिलाई करती हो, हमारे भी कपड़े सिलाई कर दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं हमने, किसी और दर्जी को देकर हम कपड़ों को खराब नहीं करवाना चाहती। तुम तो जानती हो, तुम तमाम गली मोहल्ले के औरतों के कपड़े तुम ही सिलाई करती हो। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो, कपड़े महंगे हैं, बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम इनका रिस्क नहीं लेना चाहते। नफीसा बोली, लेकिन जैसा डिजाइन आप लोग मुझे बोल रही हैं, इस तरह के कपड़े मैं सिलाई नहीं कर सकती। इन कपड़ों में तो पूरे बाजू नजर आएंगे और शलवार का डिजाइन भी ऐसा है कि टखने भी नजर आएंगे, पूरी टांगे दिखाई देंगी। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिलाई कर सकती हूँ? मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूंगी? नफीसा ने यह बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगी, नफीसा बात सुनो, हम तुम्हें 500 की बजाय 1000 सिलाई देंगे, एक सूट की सिलाई। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत ही हिफाजत से डिजाइन बनाती हो, बहुत ही ख्याल से कपड़े सिलाई करती हो। नफीसा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूंगी। फिर वो अपने किचन खाने की तरफ चली गई। नफीसा की माँ ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से माजरत की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वो इसलिए इस तरह के कपड़े सिलाई नहीं करती। दोनों औरतों के जाने के बाद नफीसा की अम्मा ने नफीसा से कहा, बेटी तुम क्यों लगातार रोजी को धक्का देती हो? आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती? कुछ 4 पैसे आ जाएंगे। नफीसा बोली, अम्मा मैं ऐसे बेहयाई वाले कपड़े कैसे सिलाई कर दूं, जिनको सी के मैं अपने रब के आगे शर्मिंदा हो जाऊंगी। इतना कहकर नफीसा ने अपना दुपट्टा समेटा और वजू करने चली गई। उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। जब भी नफीसा से कोई बात करती तो वो इसी तरह जवाब देती थी, लेकिन उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों का काम करके आती थी। बेटी घर पर मेहनत करती थी और माँ दूसरों के घरों का काम करती थी। ऐसा करते करते नफीसा ने अपने पूरे जहेज का सामान तैयार कर लिया। फिर नफीसा की माँ ने एक अच्छा लड़का देखकर नफीसा की शादी कर दी। वो लड़का गरीब जरूर था, लेकिन नफीसा की बहुत इज्जत करता था। नफीसा की माँ ने शादी तय करते वक्त ये फैसला किया कि मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने साथ ही रखना चाहती हूँ। दामाद के घर वाले इस बात पे राजी हो गए। इस तरह नफीसा की शादी के बाद वो अपनी ही माँ के घर पर दोबारा रहने लगी। उसका शोहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा बहुत मुश्किल होता जा रहा था। नफीसा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया और नफीसा हामला हो गई।
اب نفیسہ سے کپڑے سلائی کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ادھر نفیسہ کو یہ خوشخبری ملی، ادھر اس کے شوہر نے آ کر بتایا کہ اس کی نوکری چلی گئی ہے، اس کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ نفیسہ یہ بات سن کر رونے پٹنے لگ گئی کہ اب میرا کیا ہوگا؟ کیا میں اس حال میں بھی کپڑے سلائی کروں گی؟ کیا مجھے سکون ساری زندگی نہیں ملے گا؟ حالانکہ نفیسہ کا شوہر نفیسہ کا بہت خیال کرتا تھا۔ جب وہ کپڑے سلائی کرنے بیٹھتی تھی تو نفیسہ کو وہیں پر بیٹھے بیٹھے چائے بھی بنا کر دیتا تھا، کھانا بھی بنا کر دیتا تھا اور باہر نوکری پر بھی جاتا تھا۔ اب اکثر ہی نفیسہ کی اپنے شوہر سے کام کے سلسلے میں بحث ہو جاتی، شوہر سے وہ بدتمیزی کرنے لگتی، بدزبانی کرنے لگ گئی۔ جب شوہر کھانے کے لیے بیٹھتا تو آگے سے یہ کہہ دیتی تھی، کام نہ کاج کے دشمن اناج کے۔ وہ بیچارہ دو نوالے کھاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا تھا، حالانکہ وہ بھی روز کام ڈھونڈنے جاتا تھا۔ یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو کام نہیں مل رہا تھا، لیکن وہ محنت تو روز کر رہا تھا۔ ایسا کرتے کرتے آخر وہ دن آ گیا جب نفیسہ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ نفیسہ کا شوہر اور اس کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ نفیسہ کا شوہر تو بچی کی خوشی میں گھر گھر مٹھائیاں بانٹنے لگا۔ ادھر نفیسہ کے شوہر کو بچی کی خوشخبری ملی، ادھر اسے نوکری بھی مل گئی۔ جہاں نفیسہ کے شوہر کو کام ملا، وہاں کا ٹھیکیدار بہت ہی سخت مزاج تھا، مزدوروں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا تھا۔ اسے بس اپنے کام سے محبت تھی، لوگ صرف اپنی مجبوری کے تحت اس کے پاس کام کرتے تھے اور اکثر وہ مزدوروں کو گندی گندی گالیاں بھی دیتا تھا، مزدوروں کی کھڑے کھڑے بے عزتی کر دیتا تھا، لیکن مزدور جو ضرورت مند تھے وہ کچھ نہ آگے سے کہہ سکتے تھے۔ ادھر نفیسہ کے گھر کا گزارا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو نفیسہ نے دوبارہ اپنی سلائی شروع کر دی تاکہ اپنی بیٹی کے اخراجات کو پورا کر سکے۔ جو بھی عورتیں کپڑے سلوا کر لے جاتی تھیں، ان کے کپڑوں میں سے جو کپڑا بچ جاتا تھا وہ عورتیں اسی نفیسہ کو دے دیتی تھیں کہ اپنی بیٹی کے کپڑے سلائی کر لو، چھوٹے چھوٹے فراک بنا لو، اور وہ فراک سلائی کر کے اسے پہنا دیتی۔ اس طرح وہ گزارا کرتی تھی کیونکہ نفیسہ کے شوہر کی اتنی کمائی نہیں تھی کہ وہ زیادہ خرچے اٹھا سکے۔ بجلی کا بل اور گھر کا سودا سلف ہی شوہر پورا کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن خدا کی مرضی کچھ ایسی ہوئی کہ ان کے گھر میں قیامت آ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ نفیسہ کا پاؤں اچانک سیڑھیوں سے پھسل گیا۔ وہ پہلی سیڑھی سے گر کر آخری سیڑھی تک پہنچ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہا کہ نفیسہ کی ماں رونے اور چلانے لگی۔ پورا محلہ ان کے گھر میں جمع ہو گیا۔ جلدی سے نفیسہ کے شوہر کو خبر دی گئی۔ جمعے کا دن تھا۔ نفیسہ کا شوہر اس لیے آج کام پر تھا کہ ایکسٹرا جو پیسے ملیں گے میں اس سے اپنی بچی کے لیے کھلونے خرید کے جاؤں گا۔ اس دن اور کوئی مزدور وہاں کام نہیں کر رہا تھا۔ جب نفیسہ کے شوہر کو بیوی کی خبر ملی تو جلدی سے اس نے تالا لگایا اور بھاگ کر گھر واپس آ گیا۔ چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور فوراً گھر پہنچا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہوئے نفیسہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ نفیسہ کے شوہر کو اس کی بہت ساری باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور نفیسہ کی ماں بھی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ نفیسہ کا شوہر اس لیے بھی زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بیٹی اس کا کیا ہوگا، وہ بغیر ماں کے کیسے پلے گی، ابھی تو وہ اتنی چھوٹی ہے کہ ماں کا دودھ پیتی ہے۔ یہ سب سوچ کر اور بھی اونچی آواز سے رونے لگ جاتا۔ نفیسہ کی اچانک موت پر ہر کوئی افسوس کر رہا تھا۔ کون جانتا تھا کہ ایک جوان لڑکی بھری جوانی میں یوں خاموشی سے چلی جائے گی۔ ہر کوئی نفیسہ کی نیکی کے گن گا رہا تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ کتنی نیک اور پرہیزگار تھی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی تھی، ہر کوئی اس کی تعریف میں لگا ہوا تھا۔ نفیسہ کی ماں اور شوہر رو رو کر برا حال ہو گیا تھا، دونوں غم سے نڈھال تھے۔ پھر تدفین کا وقت قریب آیا۔ نفیسہ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ نفیسہ کو قریبی قبرستان لے جا کر دفنا دیا گیا۔ جب نفیسہ کو دفنایا جا رہا تھا تو اس کا شوہر قبر کے اندر اترا۔ اسی دوران اس کی جیب سے وہ چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئیں۔ رات کو جب سب لوگ اپنے گھروں کو واپس لوٹے، سب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران سا ہو گیا۔ نفیسہ کی سلائی مشین سامنے ہی رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی ماں بار بار روتی جا رہی تھی، کیونکہ اسے پہلے بیوہ ہونے کا غم تھا اور اب بیٹی کے چلے جانے
اور اسی نواسی کے تنہا رہ جانے کا دکھ بار بار ستا رہا تھا۔ نفیسہ کے شوہر نے اپنی ساس کو تسلی دی اور اپنی بیٹی کو گود میں بٹھایا ہوا تھا، لیکن ایک ماں کو کہاں قرار آنا تھا جب بیٹی نے ماں کا سہارا بن کر دکھایا تھا۔ وہ اتنی اچانک چلی گئی، نفیسہ کی ماں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بس وہ یہی کہتی جا رہی تھی کہ ابھی تو میری بیٹی کپڑے سی رہی تھی، یہ سب کیا ہو گیا۔ نفیسہ کی ماں کو اس طرح یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ نفیسہ کی ننھی بیٹی بھی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ نفیسہ کا شوہر یہ نہیں جانتا تھا کہ اگلے 2-3 دن کام پڑ جائے گا یا نہیں۔ وہ اپنی بیٹی کا خوب خیال رکھنا چاہتا تھا اور بیوی کے غم میں بہت زیادہ مغموم تھا۔ پھر جب نفیسہ کے شوہر نے اپنی جیب کو دیکھا تو اسے پتا چلا کہ اس کی چابیاں ہی نہیں ہیں۔ وہ سوچنے لگا کہ آخر چابیاں کہاں گئی ہوں گی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اسے یاد آیا کہ چابیاں اس نے جیب میں رکھی تھیں، لیکن شاید وہ قبر کے اندر گر گئی ہوں۔ اس نے یہ بات نفیسہ کی ماں کو بتائی، جس پر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ پھر جب اس کے ٹھیکیدار کا فون آیا تو اس نے کہا صبح مزدوروں کو کام پر لگانا ہے، اس لیے ابھی اور اسی وقت چابیاں میرے گھر پہنچاؤ۔ یہ سنتے ہی نفیسہ کا شوہر اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ رات کے تقریباً 1 بج رہے تھے۔ نفیسہ کا شوہر قبرستان کی طرف چلا گیا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا کیونکہ وہ پہلے کبھی اتنی رات کو قبرستان نہیں گیا تھا، لیکن مجبوراً اس کو جانا پڑا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ اپنے مالک کو چابیاں نہیں دے گا تو اس کی بہت زیادہ بے عزتی کرے گا۔ وہ قبرستان پہنچا اور اس نے قبر کو کھودنا شروع کیا۔ جب اس نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو وہاں کے منظر کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ قبر میں سے ایک عجیب سی بدبو آ رہی تھی اور نفیسہ کا جسم کسی عذاب کا شکار ہو رہا تھا۔ اچانک قبر کھودتے کھودتے گورکن وہاں پر پہنچ گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک انجان آدمی قبر کھود رہا ہے تو اس نے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ جب اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو کہا تم وہی ہو نا جس کی بیوی فوت ہو گئی تھی اور تم اس کی قبر کیوں کھود رہے ہو؟ تو اس نے سارا واقعہ اس گورکن کو بتایا اور دونوں نے مل کر قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر گورکن بھی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا تمہاری بیوی پر یہ عذاب کیوں ہے؟ نفیسہ کے شوہر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ قبر میں سے بہت بدبو آ رہی ہے اور نفیسہ کے ہونٹوں پر آگ لگی ہوئی ہے، اور آگ کچھ دیر جلنے کے بعد اس کے ہونٹوں کو جلا رہی ہے اور پھر بجھ جاتی ہے اور پھر اچانک سے دوبارہ جل جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر یہ دردناک منظر دیکھ کر نفیسہ کا شوہر کانپتا رہ گیا اور گھبراہٹ کے مارے جیسے ہی اس کو چابیاں ملی اس نے قبر بند کر دی۔ پھر جب وہ گھر واپس آیا تو نفیسہ کی ماں کو ساری بات بتائی۔ اس نے کہا کہ شاید نفیسہ کی کوئی عادت یا غلطی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ پھر وہ مسئلہ امام صاحب کو بتایا گیا۔ امام صاحب نے پوچھا کیا نفیسہ کسی کی امانت میں خیانت کرتی تھی؟ نفیسہ کی ماں نے کہا وہ ہمیشہ لوگوں کا کپڑا اور دھاگا واپس کرتی تھی، اور جو کپڑا بچ جاتا تھا وہ عورتیں خود دیتی تھیں اس کی بیٹی کے کپڑوں کے لیے، اور وہ بھی ان سے پوچھے بغیر استعمال نہیں کرتی تھی۔ امام صاحب نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس بات پہ یہ عذاب نہیں بنتا۔ کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے نفیسہ کو یہ عذاب دیا گیا؟ تو اس کی ماں نے کافی دیر سوچنے کے بعد بتایا کہ ہاں ایک کام وہ ایسا کرتی تھی جس سے میں اسے اکثر منع کرتی تھی، لیکن نفیسہ میری بات نہیں مانتی تھی اور وہی غلطی بار بار کرتی تھی۔ میرے لاکھ منع کرنے پر بھی نفیسہ اس حرکت سے باز نہیں آتی تھی۔ وہ کیا تھا؟ وہ دھاگا اکثر اپنے دانتوں سے توڑتی تھی۔ امام صاحب نے کہا یہی دھاگے کے ریشے اس کے عذاب کا سبب بن سکتے ہیں، اس کے عذاب کی وجہ ہو سکتے ہیں۔ دھاگے کا ایک ذرہ بھی امانت ہوتا ہے، اگر نفیسہ نے اسے ضائع کیا ہے یا بغیر اجازت کے اسے اپنے منہ سے چبایا ہے یا تھوکا ہے تو یہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے۔ یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ نفیسہ پر عذاب آیا۔ نفیسہ کی ماں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے کہا میں نے اپنی بیٹی کو کئی بار سمجھایا تھا کہ دھاگا منہ سے نہ توڑا کرے، لیکن اکثر وہ ایسے ہی کیا کرتی تھی۔ یہ عادت شاید اس کے لیے اتنی بڑی سزا بن گئی ہے۔ امام صاحب نے مشورہ دیا آپ لوگ تمام ان عورتوں سے معافی مانگیں جن کے کپڑے نفیسہ نے سلائی کیے ہیں، اور انہیں یہ بات بتائیں
ساتھ ہی اللہ سے دعا کریں کہ نفیسہ کی مغفرت ہو جائے۔ نفیسہ کی ماں نے سب عورتوں کو بلایا اور انہیں سارا قصہ سنایا اور معافی کی درخواست کی۔ تمام عورتوں نے نفیسہ کو معاف کر دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نفیسہ بہت نیک تھی اور یہ ایک انجانی غلطی تھی۔ اسی رات امام صاحب نے کہا کہ نفیسہ کی قبر کو دوبارہ کھول کر دیکھا جائے تاکہ پتہ چلے کہ عذاب ختم ہوا ہے یا نہیں۔ نفیسہ کا شوہر اور گورگن دوبارہ قبرستان گئے اور قبر کھولی۔ اس بار قبر کا منظر کچھ مختلف تھا۔ نفیسہ کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی اور اس پر کوئی عذاب بھی نہ تھا۔ چابیاں بھی قبر کے اندر سے مل گئی تھیں۔ نفیسہ کی ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ پورا واقعہ گاؤں میں سنایا گیا اور یہ پورا واقعہ پورے گاؤں کے لیے سبق بن گیا۔ سب لوگوں نے توبہ استغفار کی اور عہد کیا کہ وہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ نفیسہ کا واقعہ ایک مثال بن گیا اور لوگوں نے اپنی زندگی کے معاملات درست کرنے شروع کر دیے۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ امانت کی حفاظت ضروری ہے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا معاملہ ہو۔ اللہ ہمارے اعمال کو بہتر کرے اور ہمیں ہر قسم کی خیانت سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔